अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज अदालत में बार बार कहते रहे कि हुकूमत उन्हें इंतकाम का निशाना बना रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, वजीर कानून फरोग नसीम और FBI के अफसर अशफाक अहमद के किरदार पर सवालात उठाए गए। 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने अदालती कार्रवाई का सामना किया, लेकिन अब जज के खिलाफ तो मुकदमा खत्म हो गया है, मगर वजीर आजम के मुशीर और वुज़रा पर मजीद इल्जामात लग रहे हैं। सियासी इंतकाम और गैर कानूनी अहकामात के इल्जामात लग रहे हैं। खुद वजीर आजम के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। FIA के साबिक DG बशीर मेमन ने अपने हालिया इंटरव्यू में हुकूमत पर सियासी इंतकाम और मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाने और इदारों पर असरअंदाज होने के इल्जामात लगा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, कल ही जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया और बशीर मेमन ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से पहले की तफसीलात पर अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है और संगीन इल्जामात आयद किए हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन के मुताबिक रेफरेंस दायर होने से पहले उन्हें वजीर आजम के दफ्तर से फोन करके बुलाया गया और जब वो वहां पहुंचे तो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर उन्हें वजीर आजम के पास ले गए, जहां वजीर आजम ने उनकी तारीफ की और कहा कि तुम बहुत अच्छे अफसर हो, बड़े अच्छे केस बनाते हो, इस केस में भी हिम्मत करना। जिसके बाद उन्हें शहजाद अकबर के दफ्तर ले जाया गया और वहां जाकर पता चला कि हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना चाहती है। बशीर मेमन के मुताबिक इस मुलाकात के बाद आजम खान और शहजाद अकबर उन्हें वजीर कानून फरोग नसीम के दफ्तर ले गए, जहां FBI के अफसर अशफाक अहमद भी मौजूद थे। बशीर मेमन के मुताबिक उन्होंने फरोग नसीम को बताया कि FIA ये काम नहीं कर सकती, एक जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। जिसके बाद फरोग नसीम ने कहा कि केस मैं खुद लड़ूंगा और आपको तो पता है कि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं। जिस पर मैंने जवाब दिया कि खुदा का वास्ता, ये शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज है, हम यहाँ बैठकर उसके खिलाफ केस कैसे बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है जिसमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि वजीर आजम के दफ्तर से FIA को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने के अहकामात दिए गए। साथ ही साबिक DG FIA बशीर मेमन का कहना है कि उनकी रिटायरमेंट से 4 माह पहले उन्हें पैगाम दिया गया कि वजीर आजम इमरान खान के कुछ अहम केसेस पर मुलाकात करना चाहते हैं और जब वो वहां पहुंचे तो पता लगा कि वजीर आजम नाराज हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान का ख्याल था कि मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस नहीं बनाए, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन पर भी मुकदमात होने चाहिए थे। ये वो इल्जामात थे जो बशीर मेमन ने लगाए। अहम बात यह है कि 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें DG FIA के ओहदे से अचानक हटा दिया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाजन मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। क्या हालात व वाक़यात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, जाहिर जैसे काजी फाइज ईसा अपने मुकदमे के हवाले से खुद को विक्टिमाइज होने का इल्जाम लगाते रहे, शहजाद अकबर साहब हों, वजीर आजम हों, इसके अलावा FBI के ऑफिशियल्स हों, उन पर सवाल उठाते रहे, फरूक नसीम साहब पर भी आपने एक पूरे का पूरा बताया है कि क्या हालात वाकयात हुए। अच्छा, जब आपके इल्म में था कि तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद ये क्या हुआ कि आपको पहले वजीर आजम ने कहा, फिर फरूक नसीम साहब पुश करते रहे, क्या कहानी है? मैं समझता हूँ उसके लिए पूरी चीज़ समझना बहुत वो होगी कि मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फिर उधर कहा गया कि हमने वो करना है, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, जिस तरह आपने बताया है अपने इंट्रो में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यही करो, मतलब आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है या किस तरह की बात है, लेकिन बाद में हमने जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि हमने वो करना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाना है, इंक्वायरी करनी है। और उनका जो है वो उधर मैंने उनको मतलब समझाने की कोशिश की, जिस तरह होता है कलीग्स आपस में, यार ये कैसे हो सकता है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म और शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरूक नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। डॉक्टर अशफाक साहब, मैं आपको ये बता दूं, जो डाटा है OECD का वो उन्हीं के कस्टडी में था। उन्होंने वो मेरे ख्याल में वहीं से निकाला था वो डाटा, जो मैं समझता हूँ। बाद में तो खैर वो वेरीफाई भी हो गया। वो डाटा वहाँ से निकालने के बाद उन्होंने ये शायद शहजाद अकबर से डिस्कस किया था या जिससे भी किया था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उधर फिर बात हुई तो वही फरूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमारी TORs में ये नहीं आता। और ये मतलब उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है।
لیکن آئی ریفیوزڈ. میں نے ان کو یہ بھی بتایا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ بھائی ایک ہائی کورٹ کا جج اگر کل صبح ایک ہائی کورٹ ظاہر ہے آنریبل ہائی کورٹ کی کوئی بھی جج یا سپریم کورٹ کے جج ظاہر ہے اگر وہ ایک آرڈر ایشو کر دے کہ بشیر میمن از ناٹ دی DGFIA, he will stop going to the office tomorrow morning, so I'll stop going to the office tomorrow morning. If I go to the office, it meaning that why it's a contempt of court. جو میں نے سیکھا ہے اپنے قانون پڑھتے ہوئے, جو میں ظاہر ہے میں ASP بھی رہا ہوں, SP بھی رہا ہوں, DIG بھی رہا ہوں اور IG بھی رہا ہوں. اور میں DGFIA تھا اس وقت. مجھے پتا تھا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ کے جج تک میں نے آج تک نہ تو کوئی انکوائری کی تھی, نہ مجھے پتہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں. جوڈیشری کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں اور بہت 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 میرے خیال میں کلیئر ہے. میں قانون کا اور آئین کا جو ہے وہ حوالہ دیا, جو کہ ان کا خیال تھا کہ میں غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں, تو then I had to put my foot down کہ جی FIA نہیں کرے گی. ایز این انسٹیٹیوشن ہم اپنے آپ کو خراب نہیں کر سکتے, اور یہ آئین ہے بھائی, آئین کی ہم خلاف ورزی کیسے کر سکتے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور پولیس از لا انفورسمنٹ ایجنسی, پولیس از لا انفورسمنٹ, تو وہ انلیگل کام کیسے کر سکتی ہے, اور وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف. جب اسی لیے شاید یہ صاحب جب آپ کے علم میں بات تھی, اور فروغ رسیم صاحب ظاہر ایک بڑے منجھے ہوئے وکیل ہیں, جب آپ انہیں سمجھا رہے تھے وہ کس بات پہ کنونس تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کیس بنائیں گے جس کو وہ جیت لیں گے؟ جب وہ کہہ رہے تھے وہ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں کوئی کیس ہارا نہیں ہوں, کیا کیس بنوانا چاہتے تھے آپ سے کہ یہ کیس بنا دو اور میں جیت جاؤں گا؟ منی لانڈرنگ کا تھا بیسک ان کا جو تھا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ یہ منی لانڈرنگ کا کیس کریں. میرا اوپینین یہی تھا کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکتی ہے, یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہمیں کہہ سکتی ہے, ہم گورنمنٹ کے بولنے پہ یہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جن کی پاورز ہے وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کرو تو ہم کریں گے, لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہہ سکتی ہے. میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت, تو چونکہ میں کتاب پڑھ کے میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی, نہ مجھے پتا تھا کہ یہ اتنا کوئی کیس ہے جو آج ایک ہی دن میں ڈسکس ہوگا اور ایک ہی دن میں ہمارے حوالے ہوگا. تو پھر میں نے آ کر کے پڑھا بھی, اور پھر اپنے جو لا کے جو میرے ٹیم تھی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, تو انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ نہیں بالکل آپ نے اپنے صحیح اسٹینڈ لیا ہے. اور ایف بی آر کے آفیشیل اشفاق احمد صاحب وہ کنونس تھے کہ اس کیس میں اتنی جان ہے کہ آپ اور ایف بی آر مل کے اس کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اشفاق احمد صاحب کنونس تھے؟ بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. میرے پاورز ہی نہیں ہیں, یہ میرے پاورز نہیں تھے, اور میں یہ سمجھتا تھا میں اپنے TOR سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاور سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کرے, تو وہ کرے, وہ کہیں گے تو ہم کریں گے. میں نے ان کو یہی کہا تھا, لیکن وہ ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں, جس بات پہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ تھا میرے خیال میں. اور مجھے یہ لگا کہ انہوں نے, اشفاق صاحب کا یہ خیال تھا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ کرو, آپ لوگ FBR والے کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین تو نہیں تھا, یہ تو ڈائریکٹر تھا اس وقت. ابھی تو شاید میرے خیال میں پروموٹ بھی ہو گیا, اور آج کل کوئی FBR میں کسی پوسٹنگ پہ لگا ہوگا. ڈاکٹر اشفاق سے آپ پوچھ لیں. میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ بھائی واٹ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف اٹ, کیا کر رہے ہو تم اپنے ساتھ, اور پاکستان ہے, اس میں آئین ہے, اور یہ ہماری سپریم کورٹ ہے. اور میں ایز اے پولیس آفیسر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز اے پولیس آفیسر میرا تجربہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ ہمارے جو ان کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اس میں ہم نہیں جا سکتے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایک مرتبہ پڑھ لو, آپ جو پڑھ لو گے تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان کا موقف ہے کہ انہیں کوئی ایسی میٹنگ یاد نہیں ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں. یہ موقف انہوں نے ضرور دیا, مگر ساتھ میں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے احکامات ہیں اور یہ کام کرنا ہے؟ ظاہر ہے وہاں پر جو گئے تھے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اٹھتے ہی شروع میں ہی مجھے ملاقات کروائی گئی پرائم منسٹر صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ بشیر آپ ہمت کرو, یو آر اے ویری گڈ آفیسر, آئی نو کہ جو آپ کرتے ہیں کام وہ لیگل بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑا اسٹرانگ کیسز بنتے ہیں. تو میں نے کہا سر بالکل کریں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی آگے چل کے کوئی اس طرح کی کوئی بات آئے گی کہ وہ بالکل ہی ایسے قاضی فائز عیسی صاحب کے اور سپریم کورٹ کے جج کے خلاف مجھے انکوائری کرنی پڑے گی FIA کو. میرا اوپینین مطلب اس وقت بعد میں جب ہم جا کر کے بیٹھے شہزاد اکبر کے کمرے تو وہ بات کھلی کہ جی قاضی فائز عیسی کا کیس ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی ادھر بھی پھر وہ ہم گئے تھے وہاں پہ
منسٹر لا کے آفس میں. اب وہ اشفاق صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اوپن انکوائری کروا لیں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں ڈیٹس کو آپ ویریفائی کر لیں. اس چیز کو چونکہ 2-3 سال ہو گئے ہیں تو ڈیٹس کو آپ ویریفائی کر لیں. پھر اس کے بعد مہینے کے بعد مجھے شہزاد اکبر نے پوچھا کہ وہ ٹریولنگ ہسٹری کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا یار ابھی تک آپ لوگوں نے جان نہیں چھوڑی, کیا کر رہے ہو, مت کرو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑ دیں, آپ نے تو نہیں کیا نا, آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی کی ٹریول ہسٹری, شاید یہ ہاں ان کی اور ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری. اچھا میں چونکہ اب یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ بات ادھر ہی ختم ہو گئی ہے اور یہ لوگ میرے مجھ سے کنونس ہو گئے, اور میں تو اپنی کنونسنگ کیپیبلٹیز پہ بڑا رش کر رہا تھا. لیکن بعد میں اندازہ ہوا, بعد میں تو خیر یہ کیس بھی آ گیا, بعد میں تو مطلب بات پتہ بھی لگ گئی کہ مجھ پر ناراضگی کا ایک ریزن یہ بھی تھا. نہیں مگر بشیر صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بشیر میمن کو ہم نے جبری طور پر ریٹائر کیا تھا, تو ان میں حکومت کے حوالے سے غصہ تو ہے, اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ اتنے لمبے عرصے آپ نے ظاہر پبلکلی تو یہ بات نہیں کی, فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چلتا رہا, مگر آپ رائٹنگ میں تو لکھ سکتے تھے, سیکرٹری انٹیریئر کو لکھتے, کسی آن ریکارڈ آپ اس بات کو لا سکتے تھے کہ آپ سے اس قسم کے غیر قانونی مطالبات کیے جا رہے ہیں, وہ بھی وزیر اعظم کی طرف سے. سر میں آپ کو بتاؤں, میں نے کوئی 14 دن پہلے اپنی نوکری سے میں نے ریٹائرمنٹ نہیں, میں نے ریزائن کیا تھا. میں نے ریزائن کیا تھا کہ میرا ان سیریمونیسلی بالکل غلط اس پہ مجھے او ایس ڈی بنایا تھا. 15-20 دن پہلے کی بات ہوتی ہے تو ہم تو بالکل نارملی ٹرانسفر نہیں کرتے. نارملی میں بھی ایس پی بھی رہا ہوں, ڈی آئی جی بھی رہا ہوں, آئی جی بھی رہا ہوں, ڈی جی ایف آئی بھی رہا ہوں. 15-20 دن پہلے کسی کو ٹرانسفر نہیں کرتے, وہ بھی او ایس ڈی نہیں بناتے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میری ایک تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو ہیوملیٹ فیل کرتا ہے, تو مجھے پتہ تھا کہ میرا نقصان ہوگا, لیکن میں نے پھر اسے ریزائن کیا اور میں نے کوئی چیز بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. لیکن جو ہے وہ پھر وہ میری ریزگنیشن پہ بھی پھر وہ مجھے نہیں پتا, یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر ہے 15 دن کے بعد آ جاتا. اور فواد چودھری صاحب ابھی تو میں پبلک کا آدمی ہوں, میں ہی از الیکٹڈ پرسن, مطلب ان کو یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں. مگر بشیر میمن صاحب اس میں اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو جب ہٹایا گیا آپ نے خود نے ریزائن کر دیا, ان پروٹیسٹ آپ نے ریزائن کر دیا, مگر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ کے ایک اور انٹرویو میں آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم چاہتے تھے شہباز شریف, مریم نواز, خواجہ آصف, پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنماؤں کے خلاف آپ کارروائی کریں, مگر آپ نہیں کر رہے تھے. اب اگر کرپشن کے خلاف کارروائی تھی تو آپ کیوں نہیں کر رہے تھے, اور وزیر اعظم کو وہ کام نیب سے یا کسی اور سے کیوں کرانے پڑ رہے تھے؟ اگر آپ کرتے جو کہ آپ کا کام ہے تو پھر وہ ناراض نہ ہوتے آپ سے, آپ اپنا کام نہیں کر رہے تھے. میں عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, یہ دونوں خاص طور پہ, پھر شہباز شریف صاحب اور ان کا بیٹا حمزہ, پھر کیپٹن صفدر, پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ سلمان شہباز, وہ یہ پوری فیملی, اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا تو تین جگہوں پہ. ایک تو انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ جب وہ ایجوکیشن کا کوئی ریفارمز کا کوئی پروگرام تھا, پتہ نہیں, ایک تو اس میں نے کہا کہ بالکل چٹھی لکھ دیں, ہم بالکل کریں انکوائری, لیکن وہ چٹھی نہیں آئی. پھر دوسرا وہ جو تصویر آئی تھی فرسٹ لیڈی کی, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو ٹیررزم کا کیس بننا چاہیے. پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ جی اس کا تیسرا وہ جو جج ویڈیو اسکینڈل میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی کہا تھا کہ ٹیررزم ہونا چاہیے. مطلب اس طرح کے مطالبات تھے جو کہ مطلب میں ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ جی ویئر از دا لا, جی تو ہم کام کریں گے نا, ہمیں ریکارڈ ملے گا تو ہم کام کریں گے نا. نہ تو میں کبھی گھبرایا ہوں کہ اپنی زندگی میں, میری پورا زندگی کا وہ ہے, اور یہ تو میری لاسٹ آف مائی سروس تھی, مجھے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی سے. میں پوری زندگی میں کسی سے نہیں گھبرایا, تو ابھی آ کر کے اینڈ میں آ کر کے رہوں گا کسی سے. نمبر 1 ٹائر اٹھ کر کے گھر ہی جانا تھا, مجھے ایکسٹینشن نہ یہ تھی, نہ تو مجھے ایکسٹینشن کی ضرورت تھی. اللہ کا شکر ہے, میرے ماں کا بہت شکر, مجھے نہ ایکسٹینشن کی ضرورت تھی. میں پہ پہنچ چکا تھا, میں پیک پہ, اپنے کریئر کے پیک پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا تھا, پاک پروردگار عالم نے.
مدینے والی سرکار کی مہربانی سے میں پہنچ گیا تھا. مگر بشیر میاں صاحب اب اس میں مسئلہ یہ ہے کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے آپ لگے نون لیگ کے دور میں, تو کیا وزیر اعظم کی فرسٹریشن اس بات پر تھی کہ آپ کا سافٹ کارنر ہے نون لیگ کے لیے, اس لیے آپ کارروائی نہیں کر رہے؟ کیونکہ انہوں نے جب شہباز شریف کے حوالے سے آپ سے کہا تو کیا آپ کو لاہور بھی بھیجا گیا کہ بیوروکریٹ سے ملیں اور وہاں سے کچھ نکالیں, مگر آپ نے پھر بھی کچھ نہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی تحقیقات کی, اور بعد میں نیب نے جا کے شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا اور کیس بنایا, تو آپ نہیں بنا رہے تھے. آپ کا کیا سافٹ کارنر تھا نون لیگ کے لیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سے بھی آپ کی نہیں بنتی تھی, وہ بھی آپ سے ناراض تھے, جعلی اکاؤنٹ کیس میں اور زیادہ آپ سے ناراض ہو گئے تھے, پھر آپ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ آپ شہباز شریف اور مریم نواز اور دوسروں کے خلاف کیس کریے. سافٹ کارنر کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے تھے؟ تھوڑا سا اگر آپ اس کے, آپ کی بڑی مہربانی, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ نواز لیگ سے میرا سافٹ کارنر کیوں ہوگا. پہلی بات, اچھا ان کے دور میں لگا تھا, کوئی ایسی بات تھی جو مجھے انہوں نے کوئی بہت بڑا فیور دیا؟ میں پہلے سے ہی 21ویں گریڈ میں تھا اور 22واں گریڈ بھی مجھے ملنا تھا, اپنی سینیورٹی پہ مجھے ملا. میں نوکری میں آیا تھا 1986 میں. اچھا پھر وہاں سے میں نوکری کرتا رہا. پنجاب میں نے آج تک نوکری نہیں کی. وہ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں, جو یہ میں سمجھتا ہوں. ہاں, ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے ہیلی پیڈ پہ پروٹوکول میں ملاقاتیں ہوئیں, لیکن شیک ہینڈ ہی ہوتا ہے نا, وہ تو ظاہر ہے پوری پروٹوکول لائن لگی ہوتی ہے, اس بھی لائن ہوتی ہے. میں کیوں ان کے ساتھ سافٹ کارنر کروں گا؟ پھر دوسرا, مجھے پنجاب بھیجا گیا تھا, وہ سارے کے سارے کیسز لے کر کے چیف سیکرٹری تھے اکرم درانی صاحب, انہوں نے کیا تھا, وہ انہوں نے پریزائڈ اوور کیا تھا. وہ میں سارے کے سارے گئے تھے, سارے سیکرٹریز موجود تھے, ریکارڈ ہم نے لیا تھا, ہم نے اس کو ایویلیویٹ کیا تھا, پنجاب کے ایف آئی اے نے کیا تھا ایویلیویٹ, اور پھر ہم نے یہی ان کو بتایا کہ جی یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو مینڈیٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو کرائمز ہوتے ہیں یا بینکنگ کرائمز ہیں ان کے متعلق ہوتا تھا, تو تھا ہی نہیں. تو اس کو کہاں سے بناتے کیسز؟ میں نے ان کو کہا کہ پروونشل اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ ہے, ان سے کروا لیں. اور بعد میں انہوں نے پروونشل اینٹی کرپشن میں بھی کیا ہوگا. پھر نیب چونکہ فیڈرل اور پروونشل دونوں کر سکتا ہے, یہ بڑی لیگل تھوڑی سی چیز ہے, دونوں کر سکتا ہے, تو انہوں نے نیب سے کروا لیے. تو عمر چیمہ صاحب کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلا کر یہ کہا اور آپ کو تانا دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور میں نے ایک فون کال نیب کو کی اور دیکھیں اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں وفاداری. یہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ شہزاد صاحب چھوڑے, اب ظاہر ہے میں 2 سال مجھے ریٹائرمنٹ کو ہو گئے. میں اپنے گاؤں میں اللہ کا شکر ہے زمیندارہ اپنا کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہوں, اور آئی ایم ٹو ہیپی ود, مطلب ظاہر ہے بشیر صاحب اسٹوری ادھوری رہ جائے گی. آپ اگر بتائیں گے نہیں تو یہ اسٹوری ادھوری رہ جائے گی. عمر چیمہ صاحب کی اسٹوری ہے, اور یہ 3 دسمبر 2019 کی اسٹوری ہے. واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آپ نے یہ تو کنفرم کیا کہ آپ کو بھیجا گیا, آپ نے بتایا کہ جی نیب سے کرا لیں یا پھر اینٹی کرپشن سے کرا لیں, مگر پھر آپ کو تانا کس نے دیا تھا یہ کہ نیب سے دیکھیں میں نے ایک دن کے اندر نیب سے کہا اور اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا, اس کو وفاداری کہتے ہیں؟ یہ کون تھا؟ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو, وہ انہوں نے مجھے کہا تھا. اب بات یہ ہے کہ میں مطلب ظاہر یہ تو بعد میں ثابت بھی ہو گیا نا کہ انہوں نے کیے بہت سارے کیسز. وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو یہ کہا؟ ظاہر ہے وہی چیف ایگزیکٹو ہے نا پاکستان کے. اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے ملک میں ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر. لیکن ظاہر ہے میرا اس وقت نہ تو میرا اس وقت کوئی مقابلہ تھا. میں اس وقت ایک ریٹائر آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہوں, اپنے گاؤں میں اپنی زمیندارہ کر رہا ہوں, اور ظاہر ہے مطلب اللہ کے اس کے کرم کے ساتھ زندہ ہوں. اور ایک اور واقعہ اس رپورٹ میں کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو کہا گیا ایک آفیشل کی طرف سے کہ آپ کو جو جب عرب اسٹیٹ کا دورہ ہوگا یعنی سعودی عرب کا, تو وہاں پر لے جائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہاں پر سارے کے سارے احکامات کیسے مانے جاتے ہیں. یہ کیا واقعہ ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ محمد بن سلمان وہ جو کہتا ہے کسی کو, اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ اس کو وہ نہیں کرتا. تم ہر بات میں مجھے کہتے ہو کہ آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے,
یہاں پہ کورٹیں آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, اور ہم نے انکوائری صرف کرنا اور پکڑنا, صرف اریسٹ کرنا نہیں ہوتا, ہم نے اسی کیس کو پروسیس کر کے کورٹ میں لے جانا ہوتا ہے کنوکشن تک. تو ہم نے پھر ظاہر ڈیفینس کے لائرز بھی ہوتے ہیں, وہ کنگڈم ہے, وہ کنگڈم ہے اور یہ ڈیموکریسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا, اس نے سب کو 5 اسٹار میں بند کیا جو پیسے دیتے تھے. میں نے کہا سر یہ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پہ کورٹس ہیں. ہم نے کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے, کوئی ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے کورٹ میں جا کر کے کرنا ہوتا ہے. باقی 14 دن کا ہم ریمانڈ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے. جو قانون میں لکھا ہوا وہی ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جس طرح چاہ رہے تھے, مطلب جو وہ کہہ دیں دیٹ از اے لا. نو 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 نو, کسی کے بولے بھی کوئی بھی چیز لا نہیں ہے. ہاں پارلیمنٹ کوئی چیز کہہ دے یا کورٹ کوئی چیز کہہ دے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. صاحب کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ کو رانا ثناء اللہ کو خلاف کارروائی کے لیے بھی بار بار کہا گیا مگر آپ نے نہیں کی اور اس کے بعد اینٹی نارکوٹکس فورس نے کارروائی کی رانا ثناء اللہ کے خلاف؟ اب میں ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی پی ایم ایل این کا کوئی خاص طور پہ جو زور تھا وہ تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پہ, شہباز شریف صاحب پہ, اور مطلب ان دو پہ تو باپ بیٹی پہ تو بہت زیادہ زور تھا. پھر شہباز شریف صاحب پہ تھا, حمزہ شہباز پہ تھا, احسن اقبال پہ تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب پہ تھا, رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف, اور وہ جو دستگیر صاحب ہے خرم دستگیر صاحب, پھر پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ, نفیسہ شاہ صاحبہ, اور تیسرا وہ جو کھوکھر صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد کے, جن کا وہ ایک مرتبہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نیب کے باہر, ہاں نواز کھوکھر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, وہ سینیٹر تھے, ان کے خلاف مطلب جو بھی بات کرتا تھا, جو بھی ٹی وی پہ آ کر کے یا کوئی ٹاک شوز میں یا اس طرح کی کوئی بات کرتا تھا, خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب, مطلب مجھے تو اچھا. پھر ارسلان افتخار صاحب جو ہے ہمارے جو چودھری افتخار صاحب کے بیٹے, پھر وہ اسفندیار ولی, امیر مقام, مطلب ہر ایک کے لیے فلاں کو کیوں نہیں پکڑتے, فلاں کو پکڑ لو, فلاں نے آج یہ کہا ہے پکڑ لو. وہ کہتے ہیں سر خدا کا واسطہ ہے, ہم کوئی مطلب کوئی گینگ تھوڑا ہے, ایف آئی اے از ناٹ اے گینگ کہ آپ جائیں اور جا کر کے بندے کو تھمبو کر کے. ہم نے ایک قانونی پروسیجر اپنانا پڑتا ہے, کوئی ایویڈنس ہو, کوئی شکایت ہو, پھر اس کے بندے کو انکوائری کریں گے, پھر اس بندے کو ایف آئی آر کریں گے, پھر پکڑیں گے, پکڑ کے اس کا ریمانڈ لیں گے, اور پھر کورٹ میں اس کو ثابت کریں گے, کنوکٹ کروائیں گے انشاءاللہ. لیکن کوئی ہو بھی تو نا, مطلب ان کا جو تھا ہر چیز پہ مطلب اپوزیشن کو مطلب چھوڑنا نہیں ہے. مگر خواجہ آصف کے خلاف تو وزیر اعظم نے بہت زیادہ تقاریر میں بھی کہا تھا کہ ان کے اقامے کا مسئلہ ہے, اور فارن منسٹر ہوتے ہوئے یا ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے کیسے اقامہ رکھ سکتے ہیں. آپ سے بھی یہ تو ایویڈنس آپ کے سامنے وزیر اعظم نے رکھی تھی, ایسا تو نہیں تھا کہ ایویڈنس کوئی نہیں رکھی تھی, مگر آپ اس کے باوجود کارروائی کے لیے تیار نہیں تھے. سر میں آپ کو عرض کروں, اقامہ کا جو اقامہ رکھنا از ناٹ اے کرائم, اٹس اے ورک پرمٹ. اچھا 1 2 یہ غداری کا کیس زمرے میں کیسے آ گیا؟ اچھا غداری کا اگر پرچہ بنتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جی کوئی اس طرح کا کوئی ایویڈنس ہمیں دینا پڑے گا, جو کورٹ میں دینا پڑے گا کہ یہ چیز ہے پیس آف سیکریسی, جو کہ نیشنل سیکریٹ تھا, جو کہ اس نے جا کر کے دبئی میں کسی کو دے دیا اور اس نے کہیں آگے سے کہیں کسی اور کو دے دیا. یہ ایویڈنس ہمیں کون دے گا کہ کوئی بھی نیشنل سیکریٹ اس نے دیا ہے؟ اگر وہ غداری کا کیس بنانا چاہتے تھے, کرپشن کا کیس نہیں بنانا چاہتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کے خلاف وہ غداری کا کیس بنانا چاہ رہے تھے, غداری کا. اب غداری یہ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا آرٹیکل 6, اس کی پرمیشن گورنمنٹ آف پاکستان ہی دے سکتی ہے, تو انہوں نے کیبنٹ سے لی, کیبنٹ میں مجھے بھی بلایا کہ جی. لیکن پیس آف وہ جو ہوتا ہے نا کہ انفارمیشن وچ واز گیون بائی مسٹر خواجہ آصف ٹو somebody who was not legally, جس کو رکھنی نہیں چاہیے تھی, وہ غداری ہوتی ہے نا. اب وہ تو میں نے مطلب یہ کوئی بات بنتی تھی. دوسری ہم نے کی تھی انکوائری, اس میں مطلب چل رہی تھی وہ انکوائری, اور پھر وہ سارے کے سارے ڈسکشنز بھی ہوئے تھے. میرے پاس جو بھی لائے تھے انہوں نے کہا کہ جی کوئی پہلے انہوں نے کوئی قرضہ معاف کیا ہے, وہ ذرا ایویڈنس ڈھونڈو. ہم نے وہ ایویڈنس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی نیشنل بینک میں,
اور پھر چٹھیاں وہ ساری ریکارڈ پہ موجود ہیں, اس کا جواب آتا تو ہم بالکل کرتے. اب وہ یہ سمجھتے کہ نہیں ابھی فی الحال دے, وہ کہتے ہیں نا کہ فی الحال تو پکڑ لو اس کے بعد دیکھ لیں گے. یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, آپ نہیں کر سکتے. جس طرح وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہہ رہے تھے نا, فی الحال تو پکڑ لو نا, کہ جج کو ٹیررائز کر دیا انہوں نے پریس کانفرنس کر کے. اچھا وہ جج وہ مرم فات ہو گئے, اور جو جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب وہ ٹیررائز ہو گئے, ارشد ملک صاحب وہ ٹیررائز ہو گئے, اور وہ ٹیررائز ہو گیا, تو اس لیے یہ ٹیررزم کا پرچہ بنتا ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا آپ سے. یہ ٹیررزم کیسے بن گیا خدا کا. بالکل بالکل, یہ تو خیر مطلب کیس فائل میں بات موجود ہے. بعد میں یہ ٹیررزم کا کیس بنانے کی کوشش بھی کی گئی, میرے خیال میں وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے, پھر ظاہر ہے وہ چلتا رہا بڑا لمبا عرصہ, میرے جانے کے بعد بھی وہ چلتا رہا, جب میں چھٹی پہ چلا گیا اس کے بعد بھی. تو مطلب لیکن کچھ ہوتا تو یہ کوئی ٹیررزم تھوڑا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر دے. میں نے کہا جی پیمرا لا میں ہو سکتا ہے, پیمرا لا ہو سکتا ہے. پھر اس کا سپریم کورٹ میں بھی وہ آ گیا. پھر سپریم کورٹ نے تو ٹیررزم کی باقاعدہ وہ ڈیفینیشن ایک طرح سے دی ہوئی ہے اپنے ایک فیصلوں میں, واٹ از ٹیررزم, واٹ از ناٹ ٹیررزم. تو ہم کیسے جا سکتے ہیں قانون سے باہر. تو وہ پھر دوسرا یہ تھا کہ مطلب وہ جو تصویر والی بات تھی مریم نواز صاحبہ کی, میں نے کہا نارمل تصویر ہے ایک, کوئی بھی مطلب کسی بھی خاتون کی تصویر نارمل تصویر ہے, اس کو ٹیررزم سے کیسے آپ جوڑ سکتے ہیں. مریم نواز کی کون سی تصویر کرائم بنتا ہے پرائیویسی کو. نہیں, تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی, بالکل نارمل سی تصویر تھی جو کسی نے شیئر کی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. بہت بد اخلاقی ہے, وہ بھی کرائم ہے لیکن نان کاگنیزبل ہے. میں نے کہا جی نان کاگنیزبل کرائم ہے, اور یہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ٹیررزم سے کرتے, فرسٹ لیڈی ہے. خدا کا واسطہ ہے, فرسٹ لیڈی یا کوئی بھی ہو, قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کو ایک ہی طرح کی ٹریٹمنٹ قانون دیتا ہے. ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا. کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے, قانون نے کوئی ہر ایک کے لیے الگ الگ تھوڑی کیا ہوا ہے کہ جو کوئی پیسے والا آدمی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہوگا, اس کے غریب آدمی کے لیے یہ قانون ہوگا, سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. تو میں نے کہا سر یہ ٹیررزم میں نہیں بنتا. اس بات پہ تھوڑا سا مطلب بدمزگی ہوئی تھی, لیکن تھینک گاڈ کہ وہاں پہ مطلب جو بات ہونے لگی تو پھر وہی بات ہے کہ نہیں سر نہیں یہ نہیں ہوگا. صاحب پھر بریکنگ پوائنٹ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ہی ہٹایا گیا اور آپ نے پھر ان پروٹیسٹ ریزائن کیا؟ کیا بریکنگ پوائنٹ تھا؟ کیا کوئی میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم سے یا ویسے ہی آپ کو بس ہٹا دیا گیا بغیر بتائے؟ اور کیا تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے, آپ کے علم میں تھا, کیا ہو رہا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 3-3.5 مہینے پہلے میں نے کوئی ادھر جانے کے لیے نا عمرے پر جانے کے لیے میں نے وہ مانگی ہوئی تھی, چھٹی مانگی ہوئی تھی. وہ چھٹی مجھے مل گئی تھی تو میں اسی میں, بظاہر ہے جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا تو جس دن سے ویزا لگتا ہے چھٹی سینکشن ہوتی ہے اس وقت سے آپ کا تھوڑا سا مینٹل لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور میں یہ جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رب کا کرم سے مجھے کرم کیا مجھ پر. میں ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور کہاں سے کہاں پہنچے اور رب نے پہنچا دیا. تو میں تو اس میں تھا کہ آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ احسان جس طرح ہوتا ہے کہ طواف کر کے اور تھوڑا سا گناہوں کی بخشش اور جس طرح ہوتا ہے بندہ جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کو. مدینے بھی ظاہر ہے میں کافی اس مالک کا مجھ پر کرم ہے, مدینے بہت زیادہ بلاتے ہیں وہ مجھے. میں تو اس موڈ میں تھا. 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ جی امپورٹنٹ کیسز پہ ڈسکشن ہوگی. بات جو ڈسکشن شروع ہوئی اس بات پہ ہوئی کہ مریم نواز پہ کچھ نہیں کیا, نواز شریف پہ کچھ نہیں کیا, شہباز شریف پہ کچھ نہیں کیا, خواجہ آصف کو بھی چھوڑ دیا, فلانے کو بھی چھوڑ دیا. اچھا مجھے لگا کہ ٹیمپریچر کوئی اچھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد عارف نقوی کی بات ہوئی کہ عارف نقوی کا, میں نے کہا یہ عارف نقوی میں پیسے ہیں ہمارے نہیں ہیں, میرے بھی ہے, ظاہر ہے میرے ملک کے پیسے ہیں تو میرے ہیں, میرا اتنا ہی حصہ بنتا ہے اس میں جتنا کہ ایک عام آدمی کا بنتا ہے. ہم سب کے پیسے ہیں. 87 ارب روپے ہم نے ثابت کیا تھا اس کے اوپر. جو گیس کے پیسے دے نہیں رہا تھا سوئی سدرن گیس کے پیسے تھے. تو اس بات پہ بھی وہ پہلے بھی 3-4 مرتبہ پہلے بھی مجھے بتا چکے تھے کہ تم نے کمپنی کو تباہ کر دیا. اس دن تو بالکل بہت زیادہ ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ تم نے کمپنی کو تباہ کر دیا اور کمپنی تباہ برباد ہو گئی. میں نے کہا جی کمپنی تو اب ظاہر ہے کوئی اور پالیسیز ہوگی. اب FIA کا میں غریب آدمی ہوں, مطلب ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کمپنی کو برباد اور خراب کر سکیں.
के इलेक्ट्रिक के हवाले से कह रहे हैं। मतलब हमने ज़ाहिर इंक्वायरी तो करनी है ना। सॉरी, के इलेक्ट्रिक के हवाले के इलेक्ट्रिक के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैंने कहा जी ब्लूमबर्ग में उसके लिए कोई मैंने पढ़ी थी एक स्टोरी, मैंने कहा जी ब्लूमबर्ग में भी स्टोरी आई है, मतलब हम क्यों, मतलब मेरा क्या कसूर है उसमें? अगर उसने पैसे तो उसने खाए हैं ना, तो वो शर्मिंदा होना चाहिए उसको, और जिसके पैसे परेशान उसको होना चाहिए। मैं क्यों खामखा में, आप क्यों मुझसे नाराज़ हो रहे हैं? नाराज़ तो हो कि जिसने पैसे खाए हैं, और नहीं वो मेरा दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हें पता भी है फिर भी तुमने। मुझे नहीं समझ आई कि सॉफ्ट कॉर्नर PMLN के लिए मेरा कहाँ से डेवलप हो गया, कैसे हो गया, कैसे कह सकते हैं? आप ज़रा पूछ लें, आप इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह से, सर मगर तो आप पता कर लें। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे फाइज ईसा से लेकर अपोजिशन के मामलात पर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, ये इस हुकूमत के ऊपर एक पूरी चार्जशीट है। अगर आपको किसी अदालती फोरम पर या कोई तहकीकात होती हैं तो उसका आप सामना करने के लिए तैयार हैं, अपना वर्जन देने के लिए तैयार हैं कि ये सारे के सारे हालात वाक़यात का? सर शाहजेब साहब, मुझे कोई वो एतराज़ क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशल फोरम किसी को भी जब चाहे वो बुला सकता है, तो मैं तो ज़ाहिर है लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ इस मुल्क का, और मैंने इस मुल्क में हूँ और यहीं पे रहना है, तो मैं क्यों नहीं, ज़ाहिर है जो भी बुलाएगा मैं जाऊँगा, और जो बात होगी वो बताऊँगा। और ज़ाहिर है अगर कोई इंक्वायरी होती है तो मैं बिल्कुल 100 मरतबा उसको मतलब जा कर के बताऊँगा कि ये बात थी। अगर साबित ना कर सका तो मतलब वो एक अलग बात है, साबित ना कर सका वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास ज़ाहिर है, मुझे पता है कहाँ पे कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ से क्या पड़ी हुई है। ये कोई बात थोड़ा है। साबित दीजिए FIA बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी, हमने आज इस हवाले से बात करने के लिए शहजाद अकबर साहब को और फरूक नसीम साहब को दावत दी थी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया।